अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि माह रबीउल अव्वल जिसका आगाज हो चुका है और आज 9 रबीउल अव्वल है। तमाम के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों की तीसरी ईद होती है। इस ईद के हवाले से एहतमाम क्या क्या हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, गली गली कूचे कूचे में इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि हम सब मिलकर तमाम मुसलमान बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही एहतमाम के साथ ये नारा लगाते हैं कि आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन डिटेल के साथ तैयारियों के हवाले से, एहतमाम के हवाले से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने से पहले के क्या हालात थे और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तब उन हालात को कैसे तब्दील किया, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब साहब मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और तमाम के तमाम हालात वाक़यात के हवाले से हमें कहानियाँ भी सुनाएंगे, हमें किस्से भी सुनाएंगे, मौज़ात भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनके साथ ही नाज़रीन तशरीफ फरमा है हमारी दूसरी पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। इनका नाम है गुलाम शबीर शाहीन, जो कि नात खां हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। गुफ्तगू के सिलसिले का भी बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हमदे बारी ताला से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाए। गुलाम शबीर शाहीन साहब सुनाइए। लाइके हमद तेरी ज़ात के महमूद है तू, लाइके हमद तेरी ज़ात के महमूद है तू, लाइके सजदा तेरी ज़ात के मस्जूद है तू, लाइके सजदा तेरी ज़ात के मस्जूद है तू, बोध इतना कि मेरी आँख ने देखा न कभी, सुभान अल्लाह। बोध इतना कि मेरी आँख ने देखा न कभी, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू, इनकिसारी मेरा मक़सूम के बंदा हूँ मैं, अल्लाहु अकबर।
انکساری میرا مقصوم کہ بندہ ہوں میں خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو سبحان اللہ خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو لائق حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محمد عبداللہ ثاقب صاحب گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، بیان کیجئے گا دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات و واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال ہے یہ، اس حوالہ سے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے حالات سے ہم آگاہ نہیں ہوں گے تب تک صحیح معنوں میں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ بے شک اس وقت حالات یہ تھے کہ علم اس معاشرے میں دور دور تک نہیں تھا، اور معاشرتی برائیاں اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ کوئی طبقہ ان سے محفوظ نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا یہ تو ایک وہ بات ہے جو زبان زد عام ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ بیٹیوں کو ایک برائی سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جب خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، یہ خوشخبری سن کے کہ بیٹی ہو گئی ہے، تو اس کو برائی جانا جاتا اور زندہ دفن کیا جاتا۔ عورت کو جنس کے طور پر جس طرح ٹریٹ کیا جاتا وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو غریب طبقات تھے ان کے ساتھ جو ایک رویہ تھا، جو سلوک تھا، یعنی جو محاورہ ہم پڑھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اس زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے پوری طرح پنجے گاڑے ہوئے کہ کس طرح انسانیت سسک رہی تھی۔ غریب اور غلام، مظلوم، یہ طبقات جو تھے یہ کس طرح محرومیاں ان کا مقدر تھی، اور جو اشرافیہ تھا وہ کس طرح سے اپنی حکومت کو چلاتا تھا اور کس طرح سے ان پر وہ ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کو دوبارہ سے عروج دینے کے لیے، اور جو اس کا منصب ہے وہ اس کو دوبارہ سے دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ وقت اس کو منتخب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے کعبہ شریف موجود تھا۔ آج بیت اللہ شریف کی حرمت اور بیت اللہ شریف کا احترام وہ بڑا آسان ہے سمجھانا، بلکہ بتانا نہ بھی ہم چاہیں تو ہمارے بچوں کو ویسے ہی وہ ایک معلوم ہو جاتا ہے۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے انہیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ شریف ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لیکن آپ تصور کیجئے کہ اس معاشرے میں بیت اللہ شریف کے ہوتے ہوئے انہوں نے اسی بیت اللہ شریف کو شرک کا مرکز بنا رکھا، یعنی بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے اور سجدہ اس کی طرف کرنے کی بجائے ان بتوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کی بجائے انہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں سے بارش مانگی جا رہی ہے، رزق مانگا جا رہا ہے، اولاد مانگی جا رہی ہے، دعائیں ان کے آگے کھڑے ہو کے کی جا رہی ہیں، ان کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اور پھر بغیر لباس کے کعبے کا طواف کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچ کے کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے قریب کرے گا ہمیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کا مینٹل لیول کیا ہو چکا تھا، سوچ ان کی انتہا تھی، اور سیٹیاں بجائی جاتی، دیواریں پھلانگ کے اپنے گھروں میں جایا جاتا دروازے سے جانے کی بجائے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں شروع ہوتی، اور 300-400 سال تک وہ لڑائیاں چلتی، دشمنی ہوتی، اور جب وہ معاملے کی طے میں جایا جاتا بالکل معمولی سی بات ہوتی، تو خاندانی تعصب بہت تھا۔ ٹھیک ہے، خاندانی تعصب کی وجہ سے وہ لڑائیاں چلتی رہتی اور نسل در نسل وہ چلتی رہتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی آمد کے بعد کائنات نے پھر ایک نیا رنگ دیکھا انسانیت کا، پھر وہ جو بےہودگیاں تھیں وہ ساری ختم ہوتی ہمیں نظر آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم لگنے سے پہلے ایک ہے آپ کا
जिस्मानी तौर पे तशरीफ फरमा होना, जी हाँ, और एक है वो माहौल बनाया अल्लाह ने आपके आने से पहले। जी हाँ, यानी आप जब आलम अरवा से अपनी वालदा के वतन में तशरीफ फरमा हुए तो मक्का शरीफ की फिजा बदलना शुरू हो गई। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब घर से बाहर निकलती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में तशरीफ फरमा होने के बाद, तो फरमाती हूँ उससे पहले भी मैं जाती थी, बिल्कुल, कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन होता यह था कि आपके पेट में तशरीफ लाने के बाद मैं जब निकलती तो बादल का एक टुकड़ा अल्लाह की तरफ से उसका इंतखाब था, उसकी ड्यूटी थी, वो मेरे ऊपर साया कर देता, मुझे सूरज की तपिश से बचाता। शुरू में मैंने समझा कि वैसे ही होगा, लेकिन जब ये मुसलसल कुछ दिन हुआ तो फिर मैंने इस चीज को नोटिस किया कि ये हो क्या रहा है। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पेट में जो हस्ती है वो यकीनन तो बहुत बड़ी हस्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादल की ड्यूटी लगा दी है कि अब वो मुझ पर मुसलसल साया करता है। तो ये एक वो चीज थी जो अम्मी आमना ने महसूस की। फिर इसी तरह अम्मी आमना फरमाती हैं कि मैं जब घर से निकलती तो मेरे कदम के नीचे पत्थर आते, ज़ाहिर पथरीला इलाका था या रेगिस्तान, रेत थी या पत्थर थे, तो आप फरमाती हैं जब पत्थर आता तो पत्थर मोम की तरह हो जाता, नरम हो जाता। ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले पत्थर सख्त रहता, लेकिन जब आपकी विलादत का वक्त करीब है, आप फरमाती है मेरे पांव लगते, गोया ये भी एक इशारा था कायनात पूरी उस तरफ झुकी चली जा रही है जिस तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब से करीब आता चला जा रहा है। फिर आप फरमाती हैं कि मैं कुएं पे पानी भरने जाती, मेरी सहेलियां भी जाती, औरतें जाती, जैसे आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ देहातों में और खासकर इंटीरियर सिंध वगैरह और पंजाब में ये आज भी है, पानी की किल्लत है और हमारी माएँ बहनें बेटियां जाती हैं पानी भरने के लिए। वो फरमाती है जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती तो जिन हमारे पाकिस्तानियों ने कुएं देखे उन्हें पता है वो डोल लटकाना पड़ता है, फिर खींचना पड़ता है, ये बड़ी मेहनत का काम है। ऐसे ही है। अच्छा, आप फरमाती हैं जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में तशरीफ लाने के बाद पानी भरने जाती तो कुआं खुद ब खुद पानी बाहर उछालता था, अल्लाह, खुद ब खुद, मुझे डोल लटकाना नहीं पड़ता था, खींचना नहीं पड़ता था, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सारी कायनात बदली बदली नजर आ रही है। बिल्कुल सही। और ये जो बदलाव आ रहा है ये बदलाव इस बात की निशानदेही कर रहा था कि कोई कायनात में आने वाला है, और ये वो बदलाव है जो इससे पहले न कभी हुआ था ना इसका कभी नहीं हुआ, तारीख इंसानी में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जो है, आप फरमाते हैं कि कुछ अरसा पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बड़ा मशहूर वाकया है कि काबा शरीफ को गिराने के लिए इब्राहिम का लश्कर आ गया, बहुत बड़ा बादशाह था। अच्छा, उसने आकर ये कहा कि मैं बैतुल्लाह शरीफ को गिरा दूंगा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जो थे वो उसके फौजी पकड़ के ले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट वापस लेने के लिए गए तो आपकी पेशानी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। उस नूर का इतना रोब था कि उस बादशाह ने अपनी नशिस्त से खड़े होकर इस्तकबाल किया और अपने साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बिठा लिया। सुभान अल्लाह। और बिठा के उसने पूछा कि आप किस लिए तशरीफ लाए? फरमाया मैं अपने ऊंट लेने के लिए आया हूँ। तो हैरान होकर कहने लगा आप मक्के के सरदार हैं, मुझे ये लगा था कि आप आके डिमांड ये करेंगे कि काबा शरीफ को मैं न गिराऊं, वापिस चला जाऊं, लेकिन आपने आके ऊंटों का सवाल कर दिया है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं अपने ऊंट लेने आया हूँ, काबा जिसका घर है वो जाने तू जा। अल्लाह अकबर। वो खुद अपने घर की हिफाजत करने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। तो ये वो माहौल बना कि जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस कायनात दुनिया में जब तशरीफ लाए तो फिर आपने तशरीफ लाकर माहौल को बिल्कुल अपनी उस प्रेजेंस के साथ एक नया रुख दे दिया जो आज तक अपने असरात रखता है। अच्छा, तशरीफ आवरी के हालात मुख्तसर से बयान कीजिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ये बड़ी मोहब्बत भरी ये सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही इंसान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और पुख्ता कर देने वाला है। सही। रोजाना की बुनियाद पे बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल, हम भी पैदा हुए थे, हमारे भी आगे बच्चे, ये एक प्रोसेस है, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अम्मी आमना फरमाती हैं कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमल से हुई तो फरमाती हैं मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फील हुई जैसी खवातीन को नॉर्मली होती है। तकलीफ की शिद्दत, कोई तकलीफ, कोई उस तरह का जैसे वॉमिटिंग हो गई, भूख नहीं लग रही, जिस्म में तकलीफ है, तबीयत बोझल है, चलना, फरमाती कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं हमल से हूँ। अच्छा, पता कैसे चला? फरमाती है डेली
خواب میں اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد مجھے مبارک دیتا کہ آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے پیٹ میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے. فرماتی مجھے اس طرح پتا چلتا کہ اب وہ تشریف لانے والے ہیں میرے پیٹ میں آ چکے ہیں کہ جن کے آنے سے کائنات کا رخ بدلے گا. پھر امی آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت جیسے جیسے قریب آتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے فرماتی ہیں میری طبیعت حشاش ہوتی چلی جا رہی تھی اور میں ایسی ایسی چیزوں کے مشاہدے کر رہی تھی جو نارملی میں نے کبھی نہیں کیے تھے. اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت اللہ نے متعین کر رکھا تھا. 12 ربیع الاول شریف کی وہ سنہری لمحہ، وہ رات اور دن کا سنگم، یعنی سنگم، نہ رات ہے نہ دن ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتوں کے رسول ہیں. بالکل صحیح. یہ بات بالکل یہاں ہم عرض کریں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، کائناتوں کے نبی، اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب نبی تشریف لانے لگے تو آپ نے پھر اپنی مخلوق، اپنی جو اللہ کی مخلوق ہے، جو آپ کی امتی ہے، ان میں سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا. اگر رات میں تشریف لاتے تو دن محروم رہتا، دن میں تشریف لاتے رات محروم رہتی. اللہ نے انتخاب ایسے وقت کا کیا کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات بھی نازا ہے کہ میرے آخری حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، اور سورج جو نکل رہا تھا وہ بھی نازا ہے کہ میں طلوع ہو رہا تھا، ادھر کائناتوں کا چاند تشریف لا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں اس وقت امی آمنہ کے پاس تھی. فرماتی ہیں کہ گھر ایک دم سے روشن ہو گیا بہت زیادہ. سبحان اللہ. اچھا فرماتی ہیں میں حیران ہوئی کہ اتنی روشنی، اتنی لائٹنگ ایک دم سے. فرماتی ہیں میں نے آسمان کی طرف نا یوں سر اٹھا کے جب دیکھا تو آسمان کے ستارے اتنے نیچے آ چکے تھے کہ مجھے یہ لگا کہ میرے اوپر نہ گر جائیں. سبحان اللہ. یعنی آسمان دنیا کے ستارے بھی اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت زمین کے اتنے پاس آ چکے ہیں استقبال میں. آج یہ لائٹنگ ہوتی ہے، ہمارے بچے لائٹنگ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، ہر مسلمان لائٹنگ کر رہا ہے. تو اس پر کچھ سوالات آج کل سوشل میڈیا پہ اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے. تو دیکھیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق لائٹنگ کرتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اللہ نے آسمان کے ستاروں سے کائنات کو اس قدر روشن کر دیا. اور پھر امی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مجھ سے ایک نور نکلا. اس نور کی لائٹ میں میں نے اپنے گھر میں لیٹے لیٹے شام کے محلات کو دیکھ لیا، بازاروں کو دیکھ لیا. اتنا نور، اتنی چمک، اتنی روشنی. سبحان اللہ. وہ فرماتی ہیں کہ سارا کچھ سمٹ گیا اس نور نے مجھے یوں. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ کسی ہو سکتا ہے میرے بچے کے ذہن میں ہے کہ یہ کیا کہانی انہوں نے سنا دی. اس طرح پاسبل نہیں ہے، یہ کہانیوں کا زمانہ تو ہے نہیں، ہم اتنے ماڈریٹ ہو چکے ہیں، اتنا آگے چلے گئے. تو میں عرض کروں گا کہ جتنا آپ آگے جائیں گے نا ہمارے لیے اتنا ایزی ہوتا جائے گا اپنا دین سمجھانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو اگر نہیں سمجھ پا رہے کہ شام کے محلات ان کو نظر آ گئے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اینڈرائیڈ موبائل آپ کے سامنے بھی پڑا ہے، میرے پاس بھی ہے، حضرت کا بھی پڑا ہوا ہے. اچھا اس موبائل میں کیا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا نہیں دیکھ رہی؟ کیا پوری دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی؟ بالکل. تو اگر یہ آج آپ کو دنیا دکھا سکتا ہے اور آپ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں تو کیا اللہ اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے نبی کے نور سے ان کی والدہ کو شام دکھا دے مکے میں رہتے ہوئے؟ کیا خوب ایگزامپل. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ خاص لمحہ. عورتیں تکلیف میں ہوتی ہیں، ہماری مائیں، بالکل ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. وہ جو پین بچے کے ولادت کے وقت ماں محسوس کرتی ہے، اس کو برداشت کرتی ہے، اللہ اکبر، اس کی مثال نہیں آپ دے سکتے. بالکل صحیح. کوئی بندہ اس تکلیف کو امیجن نہیں کر سکتا جس سے اس وقت میں ماں گزرتی ہے. اس تکلیف کی شدت یہ ہے کہ قبر 40 دن کے لیے منہ کھول لیتی ہے. لیکن امی آمنہ کیا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تکلیف کیا ہونی تھی؟ فرماتی ہے میں تو شام کے محلات دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ، خوشبو میں اٹھ رہی تھی. اور پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو لپیٹا جاتا ہے، بالکل غسل دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، بال اتارے جا رہے ہیں اور وہ ناف جو ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے، یہ سارے ہوتے ہیں. تو امی آمنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نہ آپ کے ساتھ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجاست تھی، نہ آپ کے بال تھے، نہ آپ کا ختنے کی ضرورت تھی. یعنی یہ جو نارمل چیزیں فرماتی ہیں یہ وہاں تھی ہی نہیں. یعنی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی طیب فرمایا ہے، ستھرا پیدا فرمایا ہے. اور نبی جب بھی آتا ہے اس کی ولادت یاد رکھیے گا کائناتوں کے لیے نشانی ہوتی ہے. نشانی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کو دیکھ لیں،
بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک نشانی تھی، کائناتوں کو دکھانا تھا اللہ نے میری قدرت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات یہ ایک مومن، ایک مسلمان کے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں اور بڑھاتے ہیں کہ ہم کتنے خوش بخت لوگ ہیں، کہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اس نبی سے اللہ نے نسبت عطا کی ہے جس کے لیے اللہ نے کائناتوں کو بنایا. بالکل درست فرمایا. دوبارہ سے چلتے ہیں غلام شبیر شاہین صاحب کی طرف اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دیجئے. آپ کے آنے سے پہلے زمانے کی عجب حالت تھی. آدمی جہل مرکب تھا، مجسم وحشی، اور 360 بتوں سے سجی تھی بستی. شکر اللہ کا ایسے میں رسول عربی آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے. سبحان اللہ. آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے. سبحان اللہ. تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا. یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا. یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا. اور نور حضرت کا بھی تھا طور، نور حسن یوسف میں آپ کا نور تھا، اے نور خدا. حسن یوسف میں آپ کا ہی نور تو تھا. چارہ دیدہ یعقوب ہوا، خوب ہوا. فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ
ہوتا بنی آدم سے جو منسوب ہوا خوب ہوا بنی آدم سے جو منسوب ہوا سبحان اللہ۔ خوب ہوا تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا اور گلے مانی کھلا رحمت للعالمین آئے مشیت تھی کہ آخر میں بہار اولی آئے یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ محمد عبداللہ ثاقب صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل کے حالات و واقعات کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، جس میں ظلم کی انتہا، جہالت کی انتہا، لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتوں کے آگے دعا کرنا، دلی مرادیں پوری کرنا، یہ تمام کی تمام صورتحال اور واقعات کو ہم نے مختصر سے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ دنیا میں تشریف لائے، ان حالات و واقعات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بدلا، کیا کیا قربانیاں دیں، کیا طریقہ کار اختیار کیا، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے اور بنتا بھی یہی سوال تھا اس کے بعد، جی ہاں، کیونکہ آج جو اس وقت کے حالات ہیں امت کے، جی ہاں، اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی، زمانہ جاہلیت سے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کنیکٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں حالیہ دنوں میں بہت زیادہ یہ بڑھ گئے واقعات کہ ہماری 2 سال سے لے کے اور بہت چھوٹی عمر کی کلیاں، بچیاں، ان کے ساتھ جو درندگی اس معاشرے میں ہو رہی ہے، کیا ہم زمانہ جاہلیت کو برا کہہ سکتے ہیں؟ چند ماہ کی بچیوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں، کس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیں اور جس طرح آپ نے اس وقت کو بدلا، آج ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ممبر و محراب نے جو اس چیز کو لے کے چلنا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ضرور آئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر پا رہے۔ اب دیکھیے حالات یہ ہیں کہ بیٹی اس کو برائی سمجھا جا رہا ہے، اس کو تانا سمجھا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا میں نے عرض کیا کہ منہ سیاہ ہو جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے منہ کے، یہ کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کائنات دنیا میں، سب سے پہلی بنیادی چیز آپ نے اپنے کردار کو بطور نمونہ پیش کیا۔ اعلان نبوت فرمایا آپ نے 40 برس کی عمر میں، اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی، نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتوں کے بننے سے پہلے کے، صحیح، نبوت آپ کو 40 سال میں نہیں ملی، صحیح، اعلان 40 سال میں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اعلان آپ نے فرمایا تو ظاہر سی بات ہے، معاشرہ جب اتنا برا تھا تو اس نے پھر بنیادی سوال تو یہی کرنا تھا نا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اور یہ سوال لاجیکل ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ کے بے شمار معجزات ہیں، آپ نے چاند و ٹکڑے فرمایا ہے، ڈوبا سورج پلٹایا ہے، درخت چل کے آئے ہیں، پتھر بولے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن خاص اس موقع پہ جب آپ کی قوم آپ سے یہ سوال کر رہی ہے آپ نبی ہیں، دلیل دیجئے۔ آپ نے جو دلیل دی قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے ناظرین کے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اے میری قوم میں نے 40 برس تم میں گزارے ہیں،
اور اس معاشرے میں گزارے ہیں جس کی حالت یہ اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہے، جہالت ہے، اللہ سے توحید کا کوئی تصور نہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے، شرک ہے اور ہر برائی ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میرے 40 برسوں میں ذرا انگلی تو اٹھا کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ سامنے وہ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اس سوال پر ہمارے بھی سر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انگلی تو تب اٹھائے نا جب کوئی کمی دیکھی ہو۔ بالکل صحیح۔ اب دشمن کہہ رہا ہے کہ 40 برسوں میں ہم نے آپ کے کردار میں کوئی کمی ہی نہیں دیکھی۔ اب جب ایک بندہ اس قدر پاکیزہ کردار کا مالک ہو تو وہ جب بولتا ہے تو پھر اس کے لفظ دل کیا روح تک اترتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی لوگ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤ، اور اگر جانا ہے تو کان بند کر کے جاؤ، آواز پڑے گی تو تم اسی کے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا خصوصیت رکھی ہے، چہرہ ہی نہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک یہود کے بہت بڑے ان کے تھے وہ سفیر کہہ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو بھیجا گیا کہ جا کے یار ان سے بات کرو کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ وہ آئے، ملاقات سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں جب میری نظر پڑی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تو اللہ نے چہرہ اتنا کمال کا، اتنا خوبصورت بنایا تھا، فرماتے میرے دل نے کہا کہ اس پیارے چہرے والا بندہ غلط بات نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو چہرہ دیکھتے ہی فرماتے ہیں میرے دل نے گواہی دی، اور میں آگے جا کے بات کیا کرتا، میں نے کہا کلمہ پڑھا کے مجھے غلام کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کی ایک بات میں اور کر کے اس سوال کو پھر آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایک بوڑھی خاتون اس معاشرے میں سامان کی گٹھری ہے، اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اٹھا نہیں پا رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ مائی صاحبہ پریشان ہے، آپ پاس تشریف لے گئے، پر میں اماں میں کو مدد کر دوں، کہا بیٹا یہ سامان میرے سر پہ رکھوا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، سامان اٹھا کے ان کے سر پہ رکھنے کی بجائے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ صحیح۔ اماں پریشان ہوگی کیونکہ اس معاشرے میں یہ ایسا نہیں ہوتا ہی نہیں تھا، تو کہنے لگی بیٹا میں نے کہا تھا میرے سر پہ رکھ دو، تو کہا نہیں اماں آپ آگے آگے چلیں، جہاں آپ نے جانا ہے میں آپ کا سامان چھوڑ کے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ چلے، گرمی کا موسم ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، وہ سارے راستے مائی جو ہے نا ایک ہی بات کرتی جا رہی تھی، اور وہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی سامان پاک اٹھانے ہی ہے۔ والے کون۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہہ رہی ہے بیٹا میں نے سنا ایک جادوگر آیا ہے، میں نے سنا ایک اس طرح کا بندہ آیا ہے، تم بھی اس سے بچنا، تم بڑے اچھے ہو، تم بڑے نیک ماں باپ کے بچے لگتے ہو، اس سے بچنا، وہ بڑا جادوگر ہے، وہ سنا ہے اس کی زبان میں کوئی ایسا جادو ہے، وہ جو بولتا ہے بندہ پھر دوسری بات نہیں کرتا۔ اس کی منزل آ گئی، سامان اتارا آپ نے، آپ واپس لوٹنے لگے تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹا جاتے جاتے نام تو بتا دو۔ نام کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو یقین نہیں کرے گا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے، تو میں نام تو بتاؤں تاکہ ان کو پتا تو چلے کہ اتنا اچھا بندہ اسی معاشرے میں رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے لگے اماں جی چھوڑیں، اس میں کیا ہے، نام میں کیا ہے، کام کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، جب ضد کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جی جس محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچنے کی تلقین کرتی جا رہی تھی نا سارے راستے میں ہی وہ محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اماں جی کا جملہ پتہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا محمد ایسا ہے، سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے تو کچھ اور سنایا گیا تھا تمہارے بارے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی پھر اس گفتگو کے ذریعے، اپنے اس عمل کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے، اور جب لوگوں کے دل جیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بیٹیاں دی، بیٹے بھی دیے، یہ نہیں کہ بیٹا نہیں دیا، کیونکہ اب تو سائنس بتا رہی ہے۔ میں یہاں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا آگے یہ ضمناً، آج بھی اس معاشرے میں جہاں ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، خاتون کو ٹارچر کیا جاتا ہے بیٹی کے پیدا ہونے میں، حالانکہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خاتون کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ مرد کا، اللہ کے بعد مرد کا ہے اس میں، بالکل صحیح، بیٹا بیٹی یہ عورت کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ تو اب بیٹا نہ ہونا یہ مرد کی کمزوری ہے، اس کی کمی ہے اللہ کی طرف سے جو اس میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر عیب سے پاک ہے، رب نے بیٹے دیے ضرور، بچپن میں لے لیے، بیٹیاں بڑی ہوئی، اور پھر بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیار کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ آپ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ساری کائناتوں کے رسول ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کے فرشتے آپ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے حاضری دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں،
بیٹی آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی, محبت کا عالم. محبت کا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ کی شہزادی کھڑی ہوتی, اور پھر یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے. سبحان اللہ. اب یہ جہالت ہے آج ہمارے معاشرے میں, بیٹیوں کو بیانے کے بعد ماں باپ کے گھروں میں نہ جانا فخر محسوس کرتے ہیں, لاوارث چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی بیٹیوں پہ جو مرضی ظلم ہوتا رہے, ماں باپ توہین سمجھتے ہیں جانا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. ہمارا بیٹی آپ نے بیاہی ہے, آپ نے بیچی نہیں ہے, وہ آپ کے جسم کا وجود کا حصہ ہے, اسے بوجھ نہ سمجھیے. بالکل صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ روزانہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے, اور اگر کسی دن تشریف نہ لے جا سکتے تو حضرت سیدہ طیبہ کو بلا لیتے کہ بیٹا آ جاؤ, مجھے مل کے جاؤ. سبحان. تو یہ بیٹی کے ساتھ جو ایک رشتہ باپ کا ہے, اور آج یقین کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بیٹی کا جتنا بھی مرتبہ اور جتنی بھی عزت اور جو کچھ نظر آ رہا ہے, یہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی خیرات ہے کہ آپ. اور پھر ماں, اللہ اکبر, ماں کے تو سارے رشتے ماں کے گرد گھومتے ہیں. اسلام نے ماں کو اتنا معتبر کر درجہ دیا ہے. اور مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے جب ہم نے بھی وہ غیروں کی طرح ایک دن رکھ لیا ماں کا, یہ مدر ڈے ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک دن اسلام کہتا ہے تیرا ہر سانس تیری ماں کے لیے ہے, تیرا ہر سانس تیرے باپ کے لیے. تو نے ایک دن وہ غیروں کی روش کو تو اپنا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی. اب یہ تکلیف اتنی, یہ کرب اتنا, یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا ماں کا سایہ سر سے اٹھا ہوا ہے. بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مدینہ طیبہ اپنے ننال گئے تھے, وہاں سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ ابوا شریف, وہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بچپن کی عمر ہے, ایک ساتھ خادمہ تھی, ماں اور بیٹا, چھوٹا سا بیٹا. ماں کا انتقال ہو, صحیح, وہیں پہ دفنایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب اس ابوا شریف کے مقام پہ پہنچے نا, آپ بیٹھ گئے اپنی امی کی قبر پہ, اور آپ خوب روئے, اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب یہاں میں اکیلا تھا اور مجھ سے میری ماں بچھڑی تھی. تو یہ یعنی وہی خاتون جس کو ایام مخصوصہ میں روٹی ایسے پھینکی جاتی تھی جیسے جانور کو پھینکی جاتی ہے, اس عورت کی عزت تو دیکھیے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر میں معذرت چاہوں گا, ذرا تھوڑا سا یہ چیز ایسی تھی کہ میں کنٹرول نہیں کر سکا اپنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی, اور اس کاش کا درد بھی وہی سمجھے گا جس کی ماں نہیں. اللہ ماں کو سلامت رکھے. ماں جیسی نعمت نہیں ہے کائنات میں, اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز پڑھ رہا ہوتا عشاء کی, آدھی نماز پڑھ چکا ہوتا, آدھی باقی ہوتی, میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اللہ اکبر. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو ٹرن اوور کر دیا. بالکل صحیح. بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے بیٹی کو سینے سے لگانے لگ گئے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی حرمت کو بحال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو گرے ہوئے مقام سے اٹھا کے اس بلندی پہ پہنچایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اس پر میں لانا چاہ رہا تھا کہ انسان کتنا بلند ہوا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیا, اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا, کانٹوں سے گریبان بند کر لیے. کانٹوں سے گریبان بند کر لیا, ٹھیک ہے. سب کچھ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کے لیے پیش کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ کمپٹیشن ہوتا تھا صحابہ کرام کا آپس میں, نیکی میں کون بڑھے گا. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لیا ہے, اور صدیق اکبر سارا لیا. حضرت عمر پاک کے ذہن میں یہ تھا کہ آج ابو بکر سے میں بازی لے جاؤں گا, لیکن جب ابو بکر سارا سامان لے کے آئے اور نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے آیا ہوں. اچھا اب میرے جیسا بندہ ہوتا نا, اس نے کہنا تھا گھر خالی کر آیا ہوں, لیکن ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ گھر خالی کر آئے, سب کچھ لے آئے ہوں لیکن گھر خالی نہیں, گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں اب لطف کی بات دیکھیے کہ انسان کتنا اٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے. اور غالباً ایک انگریز مفکر نے, شیکسپیئر یا کسی اور نے, نام مجھے ذرا ڈاؤٹ ہو رہا ہے, اس نے لکھا, اس نے کہا کہ
کائنات میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا انسان دوسرا نہیں آیا. آپ نے عرب کے اس معاشرے میں ایسے ایسے ہیرے چند سال کی محنت سے تراشے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت کی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. یعنی ایسے ایسے لوگ تیار کیے آپ نے. تو ان میں سے ایک فرد ہے حضرت صدیق اکبر. اب جب سارا کچھ لے آئے آپ تو اللہ پاک کے فرشتے جبریل امین فرشتوں کے سردار وہ اسی لباس میں تشریف لائے جو ابو بکر نے پہنا ہوا تھا. صحیح. آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اللہ رب العزت کا سلام دیجئے. انسانیت کی بلندی دیکھیے. کہاں انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ اپنے مقام کا اسے پتہ ہی نہیں تھا, اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد آپ کے تبلیغ کے بعد انسان اتنا بلند ہوا کہ اللہ سلام دے رہا ہے. اور پھر اگلا جملہ یہ تھا کہ اللہ پوچھ رہا ہے اس حالت میں تکلیف میں مجھ سے ناراض تو نہیں ابو بکر؟ ایک تو اسلام لائے ہیں, گھر بار چھوڑا ہے, سارا کچھ چھوڑا ہے, قربانیاں دی ہیں, مال بھی اسلام کے لیے دے دیا ہے, تو کچھ تنگی تو نہیں دل میں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو پڑے, رو کے کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوتا ہوں رب سے ناراض ہونے والا؟ اللہ اکبر. اسی کا دیا وہ اس کی راہ میں دیا, میں نے کون سا اپنے پاس سے دیا ہے؟ اللہ. تو انسان اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا کہ عرش سے رب کے سلام آ رہے ہیں. تو آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ان ایام میں ہم اور 12 ربیع الاول شریف کے بالکل یعنی کارنر پہ آ گئے ہیں, بالکل قریب آ گئے ہیں. وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جب کائناتوں کا وہ دولہ آیا تھا, اس نے ہمیں یہ عزتیں دی تھی, ہمیں یہ مرتبے دیے تھے, ہمیں انسانیت کا یہ پیغام دی. بیان کیجیے گا عبداللہ ثاقب صاحب, محمد عبداللہ ثاقب صاحب, اہتمام اور تیاریوں کے حوالے سے ہر شخص اپنی اپنی جیب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کر رہا ہے, تیاریاں کی جا رہی ہیں, لوگوں نے پھر سے بات وہی آ گئی کہ اپنے گھروں پہ لائٹنگ کی ہے, بچے جو ہیں وہ مل کر پہاڑیاں بنا لیتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, اس میں کچھ باتیں نا بڑی اہم ہیں جی ہاں, اور میں کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ قوم ان باتوں کو سیریسلی لے اور ان پر غور کرے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس اظہار میں ہمیں پھر یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچے, ٹھیک ہے, آپ کی تعلیم کو نقصان پہنچے, آپ نے جو ہماری تربیت کی ہے اس پر انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع میسر نہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بنیادی طور پر جب ہم لائٹنگ موقع ہم نے نہیں دینا, بالکل میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ میری قوم ان سے بچے. جی ہاں, ہم لائٹنگ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا وہ لائٹنگ چوری کی تو نہیں؟ کنیکشن بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ. یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی ہے, جیب اجازت نہیں دیتا تو نہ کرے, ٹھیک ہے, اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا, بالکل ٹھیک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض نہیں ہوں گے, لیکن کسی کا حق نہ ماریے. آپ نے لائٹ چوری کی لگا لی, واپٹا والوں نے اپنے پاس سے تو نہیں بھرنا بل, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے وہی آگے عوام پہ ڈالنا ہے. ایک بندہ آپ کی وجہ سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہے, وہ پہلا بل پتہ نہیں کس طرح اس نے دینا تھا, آپ کی وہ چوری بجلی اس پر پڑ گئی, اب وہ آپ جواب دہ ہیں قیامت کے دن. تو یہ تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے. دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ایک ہم نے سسٹم بنا دیا چندہ کلیکٹ کر رہے ہیں, جی ہاں, اس سے بھی ہمیں بچنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. یعنی میرے بیٹے کا اگر یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے محمد عبداللہ ثاقب صاحب, بلکہ ہمارے تمام ناظرین جو اس ٹائم پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر اوقات جب آپ کسی شاپ پر ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, کسی بازار میں بچے واقعی آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہمیں چندہ دیا جائے. ایسے بچوں کو منع بھی کرنا چاہیے, اور ہمارے اسلامک اسکالر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ جانتے ہیں. جی, اس میں دیکھیں یہ ہے کہ اب میرے بیٹے کی اگر کوئی خوشی ہے یا میرے والدین کی کوئی خوشی ہے تو کیا میں چندہ کلیکٹ کرتا ہوں؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں سے بھی میں لفظ نہیں بولوں گا, نعوذ باللہ. میری جتنی حیثیت ہے, یعنی میں آپ کو بڑا ایک لطف کا واقعہ سناؤں صرف اس لیے کہ یہ چندہ نہ کریں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں, بر صغیر میں بہت بڑا خاندان ہے علمی اعتبار سے, شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں میں ہر سال میلاد شریف کا بڑا اہتمام کرتا تھا. ایک سال میلاد شریف کا دن آ گیا, میرے پاس سیونگ نہیں تھی کسی وجہ سے, تو میں نے نا بھنے ہوئے چنوں پہ, یہ جو چنے ہوتے ہیں ہم کھاتے ہیں,
ان پہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کر دیا. لیکن اب دل میں ایک کسک تھی کہ یار کہاں اتنا اہتمام اور یہ قبول ہوگا کہ نہیں. کہتے ہیں رات میں سویا خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں نا وہ سارے دن کے لنگر پیش کیے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے فلاں امتی نے, یہ آپ کے فلاں امتی نے. تو فرماتے ہیں چلتے چلتے میرے چنے بھی آ گئے. اب جب چنے آئے اللہ تو میں پریشان تھا, پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوں گے نہیں ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس پر رد عمل ہوگا. تو کہتے ہیں جب چنے آئے نا تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا اور میرے دل کی بات کو پڑھ کے نا آپ نے یوں چنوں کو اٹھایا اور مسکرائے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چیزیں یہ میٹر نہیں کرتی, میٹر تمہاری نیت کرتی, دل کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیے, جو آپ کی حیثیت ہے اتنا کیجئے. پھر تیسری اہم بات, راستے بلاک نہ کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے تکلیفیں دور کی ہیں, آپ تکلیفیں دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منا رہے. اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے, راستے بلاک نہیں کرنے, اللہ کی مخلوق کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اپنے گھر کے اوپر آپ اگر نعت شریف لگا رہے ہیں اس کا والیوم آپ نے اتنا رکھنا جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یعنی خوشی بالکل سیلیبریشن ہم نے کرنی ہے, لیکن بے شترے بے مہار نہیں, بے ہنگم نہیں ہو جانا. ہم نے ایک دائرے میں رہ کے اس خوبصورتی سے کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرف اٹریکٹ ہوں. بالکل صحیح. نہ کہ وہ آپ کی وجہ سے اس سے دور ہو جائے اور وہ کہیں کہ یار نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بچنا ہے, خصوصی خیال رکھنا ہے, جس کا بڑی اچھی طرف آپ نے نظر ڈالی ہے ہمارے ناظرین کے لیے, اور یہ اس ٹائم وقت کی ضرورت بھی ہے. بہت بہت شکریہ محمد عبداللہ ثاقب صاحب, آپ نے ہمیں خوبصورت واقعات تاریخ پر نظر ڈالی ہے. شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ غلام شبیر شاہین صاحب, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں اور اسی پر پروگرام کی کلوزنگ کریں گے. جو راستہ ہے محبت کا اختیار کیا, جو راستہ ہے محبت کا اختیار کیا, متاع جان کو حضور آپ پر نثار کیا, متاع جان کو حضور آپ پر نثار کیا. سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل, سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل, پھر ہم نے آپ کے آنے کا انتظار کیا, پھر ہم نے آپ کے آنے کا انتظار کیا. جو راستہ ہے نظر اٹھا کے, نظر اٹھا کے
بھی دیکھا نہ غیر کی جانب نظر اٹھا کے بھی دیکھا نہ غیر کی سبحان اللہ۔ جانب خیال یار کی وحدت پہ انحصار کیا امان ملی تو امان ملی تو ملی ہے حضور کے در سے سبحان اللہ۔ امان ملی تو ملی ہے حضور کے در سے مجھے تو جب بھی خطاؤں نے شرمسار کیا۔ یہ محمد عمر صالح ججوی صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام مقطع۔ شرف بڑا ہے، شرف بڑا ہے، ثنا خوان مصطفیٰ ہونا، شرف بڑا ہے ثنا خوان مصطفیٰ ہونا، عمر نبی نے کرم تجھ پہ بے شمار کیا، جو راستہ ہے محبت کا اختیار کیا۔ جزاک اللہ۔